नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बड़े बच्चों की, स्कूल गोइंग बच्चों की। लास्ट सेशन को थोड़ा सा फिनिश मैंने किया था एक बड़े क्रूशल पॉइंट पे, जो एरिया इस वक्त हमें बच्चों के बारे में अंडरस्टैंड करना है और इसलिए मुझे लगा कि उस पर हमें थोड़ा सा वक्त भी लगाना है। वो है बच्चों का एक्सपोजर। किन किन एरियाज़ में एक्सपोजर हो रहा है। अब तो ये एक्सपोजर 5 साल के बच्चे का भी है, लेकिन ये एक्सपोजर हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमारे बच्चे टीन एज में आते हैं। हमें नहीं समझ आती कि हम अपने बच्चों को इन एक्सपोजर से कैसे बचाएं। मुझसे बहुत से लोग ये टिप्स लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन कई जगहों पे मैं खुद भी स्टक हो जाती हूँ कि इतना ओवरवेल्म है, इतने असरात हैं, और वो अब शादियों में भी नज़र आ रहे हैं, आगे जो फैमिलीज़ बन रही हैं उनमें भी नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल नहीं समझ आती है कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले हम देखें कि जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, आप उससे नहीं रोक सकते। आप जितना भी कोशिश करेंगे, आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। अब सोशल मीडिया की भी बड़ी इकसाम है जिससे बच्चे एक्सपोज्ड हैं। मसलन शुरू में वो एक्सपोज होते हैं जब हम उनको थोड़ी देर के लिए कार्टून दे देते हैं और उनका स्क्रीन टाइम शुरू हो जाता है, और बच्चों को ये प्रिविलेज लगना शुरू हो जाता है कि जी जब हम अच्छा बिहेवियर देंगे तो हमारे वालिदैन हमें कोई कार्टून दे देंगे। कई दफ़ा हम इस्लामिक कार्टून्स दे देते हैं, हम इस्लामिक यानी कोई एक्टिविटी करा देते हैं, लेकिन असल बात हम ये नहीं समझते कि हम उनको स्क्रीन एक्सपोजर जो है बढ़ा रहे हैं, जिसमें इन इट सेल्फ एडिक्शन है। फिर उसके बाद बढ़ते आप देखें बच्चे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि जैसे हमारे फ्रेंड्स गेम्स खेलते हैं तो हम भी डिप्राइव ना, और हम भी चाहते हैं कि जी हमारे बच्चे डिप्राइव ना, हम उनको वो गेम्स को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। इससे सिलसिला आगे बढ़ता है कि बच्चे अब अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी यूट्यूब चैनल पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और वहाँ से अब वो मोनेटाइज करना भी सीख रहे हैं। और अब आप देखें कि आजकल का ऐसा दौर है कि कोई भी आपने उल्टी सीधी हरकत की और आप सोशल मीडिया पे मशहूर हो गए तो आपके हिट्स एंड लाइक्स आई, आपके अगर मोनेटाइजेशन है तो बहुत से पैसे आपको मिल जाएंगे। और जब हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं ना कि तुम्हारा आगे बनेगा क्या, पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से, तो हमारे बच्चे कहते हैं कि आज तो हम घर बैठे बैठे बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाएंगे, कुछ डालेंगे और पैसे मिल जाएंगे हमें। यानी अब हमें पैसे कमाने के इसी सोशल मीडिया ने ऐसे तरीके दे दिए हैं जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है किसी तरह से भी, यानी उनमें कोई हलाल एलिमेंट्स तो हमें नज़र ही नहीं आते। और इसका भी कितना बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए बनता चला जा रहा है। फिर ये कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके वालिदैन के नोटिस में होते हैं, और बहुत से अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके वालिदैन को नहीं पता होता। यानी एक अकाउंट उन्होंने वालिदैन को दिखाने के लिए बनाया हुआ है, और एक या दो बनाए हुए हैं वो मल्टीपर्पज़ हैं, उनके कोड वर्ड रखे हुए हैं, उनके फ्रेंड्स को सब कुछ पता है। फिर ये कि इसी सोशल मीडिया के ज़रिए यही नहीं कि सिर्फ अकाउंट बनाए हुए हैं, किन को वो फॉलो कर रहे हैं, किन के साथ वो अटैच्ड हैं, और किन से क्या क्या इन्फ्लुएंसेस ले रहे हैं, किस हद तक आप बच्चे के अंदर घुस के बैठेंगे, उसके फ़ोन के अंदर घुसेंगे, या ये कि आप उसके दिमाग में घुसेंगे और देखेंगे कि उसकी क्या आइडियोलॉजी चल रही है। हमें रोकना है, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ बंद बांधने हैं, इस पे तो कोई हमारा वो एक सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन जो ऐसे सवालात पूछे जाते हैं इसी सोशल मीडिया की वजह से कि जी बच्चे को फ़ोन कब दे देना चाहिए, तो अक्सर औक़ात मैं लोगों को कहती हूँ ये सवाल नहीं है। दैट मीन्स कि आपने सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे अब बच्चे को फ़ोन देना है, और प्रेशराइज कर रहा है बच्चा आपको कि जी दें 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 दें, और अब आप सोच रही हैं अगले महीने दूं, अगले साल दूं, 6 महीने में दूं, इसको दूं तो बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाइयों का क्या करूं, और फिर ये कि एक्सपोजर उसका कितना होगा। तो इसको अपने लिए आउट ऑफ क्वेश्चन रखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब फिर वक्त आएगा और वाकई आपको देना पड़ेगा तो आपकी अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल होगी, ज़्यादा आप उसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकेंगे। दूसरा ये कि सोशल मीडिया जहाँ एक्सपोजर होना ही होना है, आप बच्चे को आपने स्कूल में नहीं दिया, अब वो बड़ी क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में आता है तो टीचर्स ये असाइनमेंट्स उस पर भेज रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, कई पेरेंट्स ने वो अपने फ़ोन पे डाले हुए होते हैं,
لیکن وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ بچوں نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، ان کو لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ریسرچ کے نام پہ آپ سے لیپ ٹاپ فون لیتے ہیں اور وہ اپنا اکاؤنٹ بنا چکے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے جو ہیں انہوں نے کوئی اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کے فونز پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں یا ان کو سوشل انوائرمنٹس میں مل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے سب کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جنریٹ۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، جہاں ہم نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے ایولز کے بارے میں بتانا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس ایج میں ان کو بہت سے ایولز نہ نظر آئیں گے، نہ سمجھ آئیں گے، اور نہ ہی وہ ان سے بچیں گے۔ وہ بہت سے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اس بات کو مطلب اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میرا بچہ معصوم ہے اور باقی سب بچے جو ہیں وہ کوئی شیطانی سوچ والے ہیں اور وہ میرے بچے کو خراب کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ بچہ کرتا ہے، تو کچھ ایکسپیریمنٹس کو آپ اوور لک کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے خود بچے کے لیے وہ جو مواقع دینا ہے نا، ان کو ایکسپینڈ نہ کریں سوشل میڈیا کے۔ تو بچوں نے ایکسپوز ہونا ہے۔ بچوں کی اس وقت بہت بڑا چیلنج آتا جا رہا ہے باڈی ڈسمورفیا کا۔ کیا لڑکے کیا لڑکیاں جب وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک سرٹن امیج ہے، لکس ہیں، سٹائل ہے، سکن کلر ہے، لڑکے ہیں تو کوئی وہی ہے، مسلز ہیں، باڈی امیج ہے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دماغ میں ایک امیج بناتے ہیں، اور جب وہ خود اس امیج کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ بہت کمپلیکسز کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بیکار ہو گیا ہوں۔ یعنی کئی دفعہ والدین نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، آپ اپنے بچوں کی بیسٹ پاسبل تربیت کر رہے ہیں، اور سڈنلی بچہ ٹین ایج میں آ کر آپ کو کوئی ایسی بات سناتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے کہ آپ کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ میں نے کبھی بھی نہیں اس کو سکھایا۔ آپ کو اسکول میں بلا لیتے ہیں کہ جی یہ بچوں کی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یا یہ کہ آپ خود پکڑ لیتی ہیں گھر میں، یا کسی کے تھرو آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے، تو آپ کے لیے وہ بالکل مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس کو برداشت کیسے کریں؟ لیکن یہ فیکٹ ہے، سوشل میڈیا پہ بچے آئیں گے۔ اس کا علاج اور حل یہی ہے کہ ہم میکسیمائز کریں بچوں کی دوسری ایکٹیویٹیز کو۔ ہم ہر وقت یہ لیکچرز نہ بچوں کو دیں، کمپیریزن نہ دیں، ہم تو تمہاری عمر کے تھے تو یہ کرتے تھے، اور ہم تو جب تمہاری عمر میں تھے تو یہ نہیں کرتے تھے، اور ہم تو ایسے کرتے تھے، اور ہماری یہ ہابیز ہوتی تھیں۔ نہیں، ہم اب ڈفرینٹ ٹائم زون میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا یہی ہوتا تھا کہ جی سارے گھر کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہیلدی سوشل انٹریکشن تھی۔ آج کے دور کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بچوں کو آئسولیشن میں لے کر جا چکا ہوا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ ایڈکشن ہے، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں کے لیے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سینیریو ہے۔ تو ان کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں چلے گا جو اس وقت ہم اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سوشل سکلز سکھانے پڑیں گے، سوشل سکلز کا ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو فکس کرنے پڑیں گے ٹائم کے، مثلا جو ٹائم فیملی کے ساتھ کا ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی رہے گا، اور وہ جو فیملی ٹائم ہے اس کو پلیزنٹ بنانا پڑے گا۔ لیکن بچہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ گیمز کھیل رہا ہے، چاہے وہ اپنے فرینڈ سے انٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، کوئی سیزنز دیکھ رہا ہے، اور اب آپ نے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ بھی وقت گزارو، اب وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے آیا تو ہم کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے اپنے کمرے سے باہر، ہاں کیا کریں؟ وہ مطلب اندر سے باہر ہی ناشتہ کھانا سب چیز الگ، اپنی پلیٹ اٹھا کے الگ، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے ایسے ہی کر رہے ہیں نا، تو لیکن فرض کریں وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ پڑھائی، امتحان، کمرے کی صفائی، کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں، شکل کیا بنائی ہوئی ہے، بالکل۔ یعنی ہم ان کو کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں دے رہے نا، آپ صرف بات چیت کریں اس وقت، جسٹ چٹ چیٹ، جسٹ گپ شپ، کوئی ہنسی مذاق، اچھا چاہیں تو کوئی گیم کھیل لیں مل کے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بچپن کی باتیں ہیں، کوئی اپنی باتیں ہیں، یعنی کچھ بھی ایسا کریں جو بچے کے لیے ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس بنتا جائے۔ مسئلہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں واقعی نہیں کچھ سمجھ آتا ہم کیا کریں، اور وہ مجھے احادیث یاد آتی ہیں جو دجال کے بارے میں ہیں، جیسے وہ پڑھتے تھے نا کہ وہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا، یوتھ اس کی گرفت میں آ جائے گا، اور جب میں نے اس طرح کی حدیثیں پڑھی تھی تو مجھے وہ پائٹ پائپر یاد آتا تھا کہ وہ جی ایک دھن بجائے گا اور سب بچے اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔
تو اس وقت ہمارے بچوں کے لیے پائٹ پائپر یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی ایک دھن بجتی ہے اور ایک آواز آتی ہے اور ایک بس وہ اس پہ چلے جاتے ہیں اور ہماری طرف سے میوٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں ایفرٹ بہت زیادہ کرنی پڑے گی. فرسٹریٹ نہیں ہونا. جو پیرنٹس فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, جو پیرنٹس بچوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ زیادہ اپنے لیے چیلنج بنا رہے ہیں. جب بھی پیرنٹس مجھے پوچھتے ہیں میں یہ کہتی ہوں جب تک آپ اپنے بچے کو اس چیز سے دور رکھ سکتے ہیں رکھیں, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں رہا تو اپنے ارد گرد نہ دیکھیں فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ہر پیرنٹ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا ماحول ڈفرینٹ ہے, پلس آپ کی اپ برنگنگ کا ایک طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی انسان نے بالکل نہ دیا اور اس کے بچے ٹھیک ہوں, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کسی انسان نے ریسٹرکٹ کیا اور اس کے بچے جو ہیں وہ چھپ چھپ کے بہت سے غلط کام کر رہے ہیں. ہر طرح کی پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں نا ایک ہی سینیریو کے ساتھ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیسیکلی ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کے مطابق دیکھ کر جہاں لگتا ہے جیسے ہم رولز بنانا چاہتے ہیں, اسٹینڈرڈ رولز نیٹ بھرا ہوا ہے, آپ اس سے پڑھیں اور آپ وہ بنا کر ان کو دیں. لیکن جب پھر وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں اور جب آپ ان کو پھر کوئی اپنا وہ سوشل میڈیا ٹائم دے رہے ہیں تو اس پہ پھر باتیں نہیں سنائیں. مثلاً وہ اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ویسے گائیڈنس دیتے رہتے ہیں, بیٹا آپ کو یاد ہے نا کہ ہم اپنی مثلاً کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن یہاں نہیں شیئر کرتے. اب بچیاں ہیں, بچیوں کا دل چاہتا ہے ہم پکچرز شیئر کریں کیونکہ وہ لگاتار دیکھ رہی ہیں کہ باقی فرینڈ شیئر کر رہی ہیں, تو آپ ان کو کوئی ریزرویشنز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ مثلاً آپ کوئی ایک پرائیویٹ گروپ بنا کر اس پہ شیئر کرو اگر کرنا ہے, ٹھیک ہے. بیسٹ تو یہ کہ نہیں کرو, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر ان کو سیکنڈ بیسٹ آپشن دیں. ہم تو پھر ان کو ایک ایبسولوٹ بلیک اینڈ وائٹ دکھاتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے, تو بچے کیا کرتے ہیں, وہ چھپ کے کرتے ہیں, وہ سب سے کر رہے ہیں شیئر, کیونکہ یہ بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو سوشل میڈیا پہ جب میں بھی کسی کا فیس بک انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھتی ہوں اور وہ انسان ادروائز بہت ساؤنڈ ہوتا ہے, لیکن میں اس کی کئی پوسٹ پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں اس طرح کی پوسٹ کیوں لگا رہا ہے یہ شخص, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا, یا کیسی گفتگو وہاں پہ کر رہا ہے, کیونکہ پریشر بہت آتا ہے سوشل میڈیا کا. اور اسی لیے میں نے تو اپنے لیے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ یعنی میں اپنی استاد کا سوشل میڈیا دیکھتی ہوں, تو جب میں ان کا دیکھتی ہوں کہ اس پہ کیسی ایکٹیویٹیز ہیں تو میں اسی کے مطابق ڈالتی ہوں. یعنی وہ یہ نہیں کرتی کہ مثلاً کسی جگہ اپنے ٹور پہ گئی ہیں یا کہیں کلاسز لے رہی ہیں تو کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور وہ بناتی جا رہی ہیں میں جی یہاں ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں اور میں وہ کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ بہت سے لوگوں کی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کرتے کرتے میں اس سے ایک اگلے سٹیپ پہ نہ چلی جاؤں, پھر اس سے ایک اگلے سٹیپ پہ نہ چلی جاؤں, پھر میں کہاں پہ فل سٹاپ لگاؤں گی, پھر میں کسی عام ریگولر سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہ کروں جو کہ اللہ کی رضا ہی نہ لائے. تو میں پھر ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ میں نے اپنے سرکل میں جو میرے ٹیچرز ہیں, میرے مینٹورز ہیں, جو محتاط کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, میں نے ان کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک, تو اگر ہم اپنے آپ کو بھی سوشل میڈیا پریزنس میں رکھیں تاکہ ہم بچوں کی ان فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ساتھ ہی ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکیں, ہم انہیں بتا سکیں کن کن ایریاز پہ کام کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ بچوں کو لیکچر نہیں دیتے, آپ مثلا ایسی بات شیئر کرتے ہیں کہ مثلا میرا ایسی پوسٹ ڈالنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا, اور کیوں روکا. ہو سکتا ہے وہ بچہ اس وقت وقتی طور پہ آپ کی بات کو ویلیو نہ دے یا کچھ کر نہ سکے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوگا, الٹیمیٹلی اس کو سمجھ آئے گی, وتھ پیسج آف ٹائم اس کو پتہ چلے گا. دوسرا یہ کہ بچے جب غلطیاں کریں گے سوشل میڈیا پہ تو ہم ان کو گائیڈ بھی کریں, اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے ریسکیو کے لیے بھی آئیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں جہاں جہاں ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک غلطی کریں, کوئی ان کو بلیک میل کرے اور وہ بلیک میل پہ بلیک میل ہوتے چلے جائیں جسٹ بیکاز ان کو ہمیں بتانے سے ڈر لگ رہا ہو, اور وہ زیادہ بڑے چیلنجز کے اندر گھر جائیں. ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ہمیں بتا سکے. اچھا, جب وہ ہمیں بتائے تو ہم نے انیبلنگ نہیں کرنی. انیبلنگ بیہیویئر کیا ہو جاتا ہے, یعنی اوپر سے پردہ ڈال دیا کہ مثلاً اس کے ابو کو نہ پتہ چلے, تو ابو تو بہت ڈانٹے گی, اور بچہ بھی ہمیں بڑا ڈیسپریٹلی کہتا ہے کہ ابو کو نہ بتائیے گا. تو آپ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یعنی جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں خرابی ہونے سے کن کن افراد کے اوپر اس کا اثر آتا ہے, ان سب کو اس میں انوالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو فادر بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں.
تو ہم کبھی بھی والد سے چھپاتے نہیں ہیں، لیکن والد کو بتانے کا انداز ہمارے پاس صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے روتے دھوتے ہنگامے میں بچے کو کھینچا اور باپ کے سامنے کیا اور کہا دیکھیں کیونکہ آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تو یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو ڈیزاسٹر ہوگا. والد کو زیادہ غصہ آئے گا، وہ مار پیٹ کر سکتے ہیں، وہ پھر بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. پھر بچے کا بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا، کیونکہ مائیں بچوں کے زیادہ کلوز ہوتی ہیں نا، تو ماؤں کے سامنے بچوں کے بہت سے چیلنجز آتے رہتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی بچوں کا چیلنج آئے گا تو آپ نے بڑے حوصلے سے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. بچے کو یہ نہیں کہنا کوئی بات نہیں، بچے کو بتانا ہے اگر کوئی بڑی بات لگ رہی ہے کہ بیٹا ہاں یہ سیریس میٹر ہے. اس کو اس کی انٹینسٹی کا امپیکٹ لینے دینا ہے. اب وہ پریشان ہے تو اس کو ہونے دینا ہے پریشان. اس کو جسے کہتے ہیں عام زبان میں مزہ چکھنے دینا ہے تھوڑا سا. یہ لیکن کہنا نہیں ہے کہ اور کرو، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، ایسی بات نہیں بولنی بچے سے. بچے کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑا سیریس میٹر ہے اور مجھے آپ کے بابا کو بھی بتانا ہوگا. نہیں 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 بابا کو نہیں بتائیں. کہ نہیں بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ آپ کے والد ہیں اور ان پہ اس کے اثرات بھی آئیں گے، اور یہ کہ میں تو اکیلی نہیں ہینڈل کر سکتی سچویشن کو. ان کا وہ اچھا مشورہ دیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور جب پھر ہسبینڈ کو بتانا ہے تو ایک ویسے جسے کہتے ہیں تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ، ٹھنڈے طریقے سے، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے اچھے انداز میں ہینڈل کرنا ہے، سولوشن دے کر بتانا ہے کہ اس کو ایسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی پینلٹی بھی بچے پہ لگائیں گے، لیکن ہم اس کو ٹونٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو مار پیٹ نہیں کریں گے. فرض کریں آپ نے بتایا ہے اور کوئی مار پیٹ کا سین بھی ہو جاتا ہے تو آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں چھپا نہیں نہ سکتی ان سے. یہ نہیں کہنا کہ ہاں تمہارے ابو کو مارنا نہیں چاہیے تھا، ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. آپ بچے پہ وہ ایک طرح کا جو روب ہے وہ رہنے دیں. ہسبینڈ کو تو آپ نے سمجھا دیا، انہوں نے فرض کریں کوئی ٹونٹنگ بات کر ہی دی، تو اب آپ یہ نہیں بچے کے سامنے کہتے آپ کو میں نے منع کیا تھا، اس کو کچھ نہ کہیں، چلے جو ہونا تھا ہو گیا، آپ خاموش بیٹھی رہیں. اس کو کہتے ہیں کہ لیٹ دا چائلڈ لرن فرام دا کانسیکوینسز. کہ بیٹا اگر بابا کو باہر سے پتا چلتا تو یہ زیادہ مشکل ہوتا، اسی لیے بتانا ضروری ہے. ہاں کچھ سچویشنز اور سینیریوز ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی فوراً نہیں بتانا، مجھے کچھ ٹائم کے بعد بتانا ہے، تو یہ اب آپ کو خود سے دیکھنا ہے. لیکن چھپانے سے، انیبلنگ کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کبھی بھی ہم انیبلنگ نہیں کرتے. اور بچے ٹھیک ہی تب ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ جی جو افراد گھر کے ہیں جن کے اوپر اس کے امپیکٹ آ سکتے ہیں ان کو ماں نے فوراً بتا دینا. وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے بیہیویئرز کو. دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ رومانٹک کرشز کا ہوتا ہے. یہ بھی اب آپ دیکھیں گریڈ 2 گریڈ 1 کے بچوں میں شروع ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پھول دینا، شی از مائی گرل، ہی از مائی بوائے. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میرا اپنا ایک بچہ نرسری میں تھا اور مجھے بلایا گیا کہ کوئی اسکول کا ایونٹ تھا، تو وہاں پہ جو دوسرا کوئی سیکشن تھا انہوں نے ایک بچوں کا کوئی ڈریس شو ٹائپ کیا، اور اس میں دکھایا کیا تھا کہ ایک طرف سے چھوٹی سی بچی آ رہی ہے، مثلا اس نے سندھی ڈریس پہنا ہے، بلوچی ڈریس پہنا ہے، اور ایک طرف سے لڑکا آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا آتے ہیں اور ایک قسم کا وہ ریمپ پہ چل رہے ہیں اور ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں. اور میں پورے ہال کو دیکھ رہی تھی، وہاں 200 جو تھے والدین بیٹھے ہوئے، اور وہ اتنے خوش ہو رہے اور تالیاں بجا رہے، اور میرا دل تھا کہ وہ بیٹھا جا رہا تھا کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ کر کے کہ تم اسی طرح کسی دن بڑے ہو کے بھی ریمپ پہ چل سکتے ہو. یہ بیہیویئر بالکل ایکسیپٹیبل ہے. اور وہی بات ہے کہ لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑے اور لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پہ لڑکے لڑکیاں جس طرح بیٹھتے ہیں، جس طرح آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ود ان دا فیملیز چیلنج ہے اور باہر بھی چیلنج ہے. اب اس چیز کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ رومانٹک کرشز جو ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھیں ایج ایک تو بچے کی پتہ ہوتی ہے، اور اب یہ ٹین ایج تک نہیں جاتا. یہ ٹین ایج سے بہت پہلے 9-10 سال کا بچہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی پہ کرش ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار کوئی ایسا کلپ نظر آتا ہے جس میں کوئی ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے اور اس سے کوئی انٹرویو لینے والا پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا کرش کب ہوا تھا، پہلی محبت آپ کو کب ہوئی تھی. اور اگر ان کا کوئی اسپاؤس بھی ساتھ بیٹھا ہو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں مجھے تو 4 دفعہ محبت ہوئی، مجھے 8 دفعہ ہوئی، مجھے اپنی اس کلاس فیلو سے ہوئی. اور کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی.
تو ہمارے بچے اس طرح کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ کوئی سوشل میڈیا، کیونکہ وائرل جب چیز ہوتی ہے نا تو آپ نہ بھی دیکھیں تو وہ نظر سے گزرتی ہے اور اس کا ریٹن کیپشن گزرتا ہے، یا کہیں پہ کوئی تبصرہ ہوتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ایک کوئی باپ ہے، اس نے چھوٹی سی بچی ہے اس کے ساتھ وہ ڈانس کیا ہے اور وہ اتنا ولگر ہے، اور ساتھ اس کی جو ورڈنگ ہے وہ اتنی ولگر ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ان کے رومانٹک کرشز کس لیول کے ہوں گے نا. تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس ایج میں آ کر، ایک سرٹن ایج میں آ کے بچوں کو اٹریکشن ہوگی فزیکل. آپ کا جو سب سے معصوم بچہ ہے نا، جس کو آپ معصوم کہتے ہیں اور بہت ہی سیدھا اور اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو بھی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. یہ پلیز یاد رکھیے گا. پتہ نہیں کیوں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ماں میرے پاس آتی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہی بات ہے کہ میں نے بیٹے کے پاس کسی مطلب کلاس فیلو کا لیٹر پڑھ لیا، یا بیٹی کے پاس پڑھ لیا، یا کوئی ایسی ایموشنل رومانٹک انکاؤنٹر مجھے پتا چلا. تو ٹھیک ہے، مجھے بھی شوق لگے اگر مجھے پتا چلے، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو اپنے بچوں کو ان فتنوں سے بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس طرح بیہیو کرنا کہ ہم کوئی آئسولیشن میں رہ رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہیں. آپ اگر اپنے بچے کو کالج یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، یا ایون اسکول میں بھی بچہ پڑھ رہا ہے اور وہاں پہ کو ایڈ ہے، تو ہمارے بزرگوں نے تو ایک ہی فارمولا سکھایا تھا کہ شیر اور بکری جب بھی وہ اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بہت کانفیڈنس دیا ہے، اس کو سمجھایا ہے اور وہ بالکل نہیں، لڑکوں کے بارے میں نہیں سوچتی، وہ آپ کے سامنے جو مرضی کرے، لیکن اس کو خواب و خیالوں میں وہ ہیرو اور شہزادہ ہی آتا ہے. بلکہ اب تو ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ اگر لڑکی کے ذہن میں لڑکا آئے تو شکر کرنا چاہیے، اور لڑکے کے ذہن میں لڑکی آئے تو اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے. کیونکہ اب تو یہ دور ہے LGBTQ، جس سے مرضی محبت کرو، لڑکے ہو تو لڑکی بن جاؤ، لڑکی ہو تو لڑکا بن جاؤ. عجیب ایک قسم کا کنفیوز قسم کا ماحول جو ہے وہ ہم کریٹ کر رہے ہیں. تو رومانٹک کرشز ہوں گے اس ایج میں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچوں کو وہی بات ہے، سکلز دینے ہیں، اسکل سیٹ دینا ہے، پیئر پریشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح سے ان کو صحیح محبتیں دینی ہیں، محبتوں کے معیار دینے ہیں. پھر بھی یہ ہارمونل اٹریکشن ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو صحیح کرائٹیرین بتانا ہے، لسٹ دینی ہے ان کو کہ شادی کیسے شخص سے کی جاتی ہے، ریلیشن شپ کیسے شخص کے ساتھ بلڈ کیا جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ یہ بھی اب جیسے بچے ٹین ایج میں آ رہے ہیں نا، تو جو نیگیٹو فگرز ہیں نا ڈراموں میں، مجھ سے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی نے ڈسکس کیا. اس نے کہا آنٹی میں بہت پریشان ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور ان دنوں میں کوئی ڈرامہ چل رہا ہوگا، تو اس نے کہا جی کوئی ڈرامہ ہے، اس میں ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے لڑکے کا اور وہ بہت ہی ابیوسو ہے اور سب لڑکیاں اس پہ مار رہی ہیں. ان کو اس سے نفرت نہیں محسوس ہو رہی، وہ چاہتی ہیں کہ ویسا ہی ان کو کوئی ہسبینڈ مل جائے یا شہزادہ مل جائے. تو اسی لیے شادیوں میں پھر ٹاکسک ایلیمنٹس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کروانی بہت ضروری ہے، بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بچوں کی نیند کو پورا کرنا اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جتنے سٹیبل فیکٹرز آپ کے بچے کی زندگی میں ہوں گے اتنا زیادہ بچہ ان مسائل سے بچتا رہے گا. جتنے انسٹیبل فیکٹرز آ جائیں گے، یعنی بچہ راتوں کو سو نہیں رہا، تو اب آپ تیار رہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا ان میں سے. اسی طرح بچہ جو ہے وہ بیلنسڈ ایٹنگ کی طرف نہیں آ رہا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے میرے پاس جب بھی کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی بھی ایسے بچے آتے ہیں تو میں فوراً سے اس ایریے کو نہیں ٹارگٹ کرتی. کئی بلکہ والدین ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پاس فلاں مسئلے کے لیے لائے ہیں تو آپ تو اس کو بتا رہی ہیں کہ کھانا یہ کھاؤ اور پانی زیادہ پیو. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیونکہ اس کا پورا بیلنس ہلا ہوا ہے نا. اور اگر میں بیٹھ کر وہی جملے بولوں بیٹھتے ساتھ، السلام علیکم بیٹا آپ یہ اس لڑکی سے بات نہ کریں، اس لڑکے سے بات نہ کریں، وہ تو مجھے ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں گے. لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمیں بڑی بے ضرر سی باتیں بتا رہی ہیں، پانی پینے میں کیا حرج ہے، پی لیتے ہیں، رات کو سونے کے جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کر ہی لیتے ہیں، جو غصہ آتا ہے اس کو مینیج کر ہی لیتے ہیں، تو ان کی لائف میں جب بیلنس آنا شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی پھر ان کو انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی میرا ایک چیلنج ہے. وہ خود اس کو ایڈریس کرنے کی طرف آتے ہیں. اس میں کئی دفعہ 6 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ میرے بچے کی زندگی میں بیلنس والے فیکٹرز زیادہ ہوں، اور جب بھی کوئی ڈس بیلنس کریٹ ہو اس کو میں نے بیلنس میں کیسے لانا ہے وہ اس پہ کام کریں. جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے کہ کسی کوچنگ کے لیے یا کسی ٹریننگ کے لیے
جب آخری حد آ جائے نا تب ہم نے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. حالانکہ اصول کیا ہونا چاہیے, بچے کو شروع سے سکھائیں, ان کے لیے اس طرح کی اسکل بلڈرز کرنے. اور میرے پاس ہزارہا مائیں ہیں اس شہر میں رہتے ہوئے جو پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے اور مجھے ہر وقت کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ اسکل بلڈر کا ان کو جائے گا نوٹس کہ جی ایک اسکل بلڈر کرایا جا رہا ہے, آپ اس میں اپنے اس ایج کے بچے کو لے کر آئیں, تو کسی کو شادی یاد آ جائے گی, کسی کو مہمان یاد آ جائیں گے, کسی کو کوئی اور کام یاد آ جائے گا, کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا, وہیں پہ وہی 5 یا 8 بچے ہوں گے. کچھ لوگوں کے تو جینوئن ریزنز ہو سکتے ہیں کہ وہ بزی ہو گئے ہیں, دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن یہ کہ جو لوگ کر بھی سکتے ہیں وہ اس وقت نہیں آتے. تو وہ پیسے بچاتے بچاتے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ بیلنس سے ہٹا رہے ہیں. ہر بیلنس آپ خود نہیں سکھا پائیں گے نا, کچھ بیلنس جو ہوگا وہ آپ کو کسی کے پاس بھیج دینا ہوگا کہ بھئی یہ سکھاؤ, یہ سکھائے. اسی لیے دیکھیں نا اسلام میں مربی کا کانسیپٹ ہے.